अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक के साथ हम अपने अगले लेसन की तरफ जाते हैं, जो कि इंशाअल्लाह हमारा जो ये वाला लेसन है वो लोगों के रब की पनाह पकड़ने पर मुश्तमिल है। यानी कि हमने इंशाअल्लाह सूरह नास को देखना है। सूरह फल्क में हम किस चीज़ का एतराफ़ कर रहे थे कि हम फलक के रब की पनाह में आ रहे थे, और जो फलक का रब था वहाँ पर जो हमने अपना कंसेप्ट बिल्ड किया था वो किया था खालिक का, कि हमारे अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक हैं, अल्लाह ने सब बनाया है, हम अल्लाह की पनाह में आ रहे हैं। इंसान को जो सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक होता है ना, वो होता है इंसानों से, इंसानों की शर से। शैतान तो फिर छुप कर वार करता है, लेकिन जो इंसान का शर है ना, वो दूसरे इंसान को ठीक ठाक तरीके से टीज करता है। तो सूरह नास में हमने पिछली सूरह में हमने पनाह का मतलब देख लिया था। अब सूरह नास में भी पनाह है, और वो जो पनाह है वो डिफाइन करके है, अल्लाह के सिफात के साथ पनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो पावर्स हैं वो किस कदर मल्टी डायमेंशनल हैं, कि जो रब है हमारा वो बादशाह है। अमूमन अगर हम देखें किसी बच्चे को डर लगता है तो वो अपनी माँ को या बाप को पुकार रहा होता है, स्कूल में तो वो टीचर को पुकार रहा होता है, यानी जो ज़्यादा ताकतवर है वो उसकी पनाह में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम बादशाह की पनाह में आ रहे हैं, उस बादशाह की पनाह में जिसने सब लोगों को बनाया है, जो सब लोगों का खालिक है। जब हम इस फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं ना सूरह फलक और सूरह नास की, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ हम इंटरनली स्ट्रोंग होते हैं। मैं डे फर्स्ट से एक बात कह रही हूँ कि हम स्ट्रोंग होंगे फिजिकली, जब हम स्ट्रोंग होंगे तो ऑटोमेटिकली हम स्पिरिचुअली स्ट्रोंग होंगे। इनके दरमियान में एक कोरिलेशन है, ये इंटरकनेक्टेड है। और हम तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकते जब तक हम इस बात को समझ ना लें कि हम किसकी पनाह में आ रहे हैं। सामने वाला इंसान जो अभी आपको नुकसान पहुंचाने के दर पे है, हर इंसान को पता होता है कि उसको कौन सा इंसान नुकसान पहुंचा रहा है, किस इंसान के शर से उसको बचना है। तो वहां पर हम अपनी ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं लेकर आते कि इस इंसान का खालिक, इस इंसान का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आना है। जब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे ना कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह ली है, तो फिर क्या है कि फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके। अब इंसानों के बहुत से शेयर होते हैं, उसमें से क्या है कि विस्परिंग, पांच दफा जो है वो हम किसी से अपना कोई मसला ही शेयर कर रहे होते हैं, वो अपनी मतलब फ्रस्ट्रेशन में होता है, उसके अपने साथ जो है वो कुछ ऐसे मसले गुजरे होते हैं जिसकी वजह से वो ऑलरेडी एक नेगेटिविटी का शिकार होता है, वो आपके अंदर भी वही इंड्यूस कर देता है। या फिर दूसरी जानिब एक जेलसी का फैक्टर होता है, उसको ये लगता है कि ये इतना सब्र इसके अंदर क्यों है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें भी क्या है कि वो आपके अंदर नेगेटिविटी डालता है, वो आपके अंदर वसवसा क्रिएट करता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये पता चलता है इस सूरह से कि नास का शर यानी लोगों का शर एग्जिस्ट करता है। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो इंसान हैं, वो कोई फरिश्ता नहीं है कि उनके अंदर शर नहीं होगा, उनके अंदर खैर भी है और उनके अंदर शर भी है। हमने अपनी आंखें खोलनी है, और आंखें खोल के हमें इस चीज को देखना है कि हमें खैर को किस तरह से एक्सेप्ट करना है और शर से हमें किस तरह से निकलना है, या फिर हमने शर को अपने अंदर आने ही नहीं देना, हमने एक्सेप्ट ही नहीं करना। शर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने उसको बाहर से ही रिफ्लेक्ट कर देना है, बाहर भेज देना है। आगाज करते हैं हम सूरा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास लोगों के रब से। क्या तर्जमा बना कि तू कह मैं पनाह पकड़ता हूँ। किसकी पनाह पकड़ता हूँ? लोगों के रब से। कौन है लोगों का रब? मालिकिन नास, लोगों के बादशाह की।
وہ جو کیا ہے کہ جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، کہ وہ لوگوں کا معبود ہے، الہ ہے وہ لوگوں کا۔ اب کیا ہے کہ ہم نے پہلے یہ ڈیفائن کر لیا کہ ہم نے پناہ کس کی پکڑنا ہے، اب ہم کس طرف جائیں گے؟ اب ہم اس طرف جائیں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے کیا خطرات لاحق ہیں، کن خطرات کی بنیاد پر ہم پناہ میں آتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ وسوسہ ڈالنا یا سخت ہلانا، اس کے معنی، اس کی جو میننگ ہے وہ بیسیکلی یہ آتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہلکی یا دبی آواز سے، جس کو ہم کہتے ہیں وسپرنگ کرنا، سرگوشی کرنا، سرگوشی کر کے کان میں کوئی بات ڈال دی جائے اور وہ بات نیگیٹیوٹی پر مشتمل ہوگی، اسی طرح شیطان بھی انسان کے اندر وسوسہ اسی طرح ڈالتا ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن ہمیں وہ آس پاس کے جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ محسوس کرواتے ہیں۔ ہمارے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ کیپیسٹی ہوتی ہے اس مسئلے کو برداشت کرنے کی، لیکن لوگ وہ وسپرنگ کر کر کے، وہ باتیں کر کر کے ہمارے اندر وہ چیز کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہم اس قابل رہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ برداشت کر سکیں یا پھر ہم اس پہ صبر کرنے کی وہ کریں۔ ہم چاہیں بھی تو ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اندر آس پاس کے لوگ وہ بار 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 ہمیں محسوس کرواتے ہیں، وہ بیچارگی کریٹ کرواتے ہیں کہ ایسا ہوا، کمپیریزن ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تو یہ ہوا، یا فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کر سکتا تھا لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو اتنا الاؤ کیا ہوا ہے، اتنی اسپیس دی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں وسپر کریں، ہمیں ڈکٹیٹ کریں۔ آپ اتنے کمزور ہیں انسان ہونے کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، کہ لوگ آپ کو سرگوشیاں کر رہے ہیں، لوگ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کا الہ اللہ رب العزت ہے، آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رب، رب پالنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، اور آپ لوگوں کی وسپرنگ کو الاؤ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ ایسا؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے رب کو پہچانیں گے، جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارا پالنے والا، ہمارا کرتا دھرتا اللہ رب العزت ہے، تو آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگ، چاہے ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، ہم ان کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے اس چیز سے۔ ہم اس چیز پر قادر نہیں ہیں کہ ہم خود سے اس کو کنٹرول کر لیں۔ ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہے۔ اب یہی والا جو کام ہے نا، شیطان کا بھی یہی کام ہے، شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے، ایسے ہی وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈال کے بھاگ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، پھر جب نماز کی اقامت ہوتی ہے چلا جاتا ہے، جب اقامت مکمل ہوتی ہے تو واپس آ کر آدمی اور اس کے دل کے درمیان خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیزیں جو اسے یاد نہیں تھیں، یہاں تک کہ آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ یعنی کیا پتا چلا کہ نماز کے دوران شیطان اپنا کام جاری رکھتا ہے، وسوسات ڈالنے کا، خیال ڈالنے کا۔ تو جب نماز جیسے فنومنا میں ہمارے اوپر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، تو باقی کے معاملات میں کیا شیطان کا ہم پر کوئی حملہ نہیں ہوتا؟ جب ہم کسی انسان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں، یا میاں بیوی کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں، تو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں شیطان انٹرفیئر نہیں کرے گا، اس وقت میں شیطان جو ہے وہ وسوسہ نہیں ڈالے گا، اس وقت میں شیطان آپ کے دل میں برے خیالات نہیں ڈالے گا؟ اس وقت میں کیسے ممکن ہے کہ شیطان اس چیز کو برداشت کر لے اور وہ آپ کے دل کو نیگیٹو نہ کرے کہ تم تو اس کے لیے اتنے اچھے ہو، یہ اس قابل نہیں ہے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اب یہ ہمارے اندر کی مضبوطی اور کمزوری ہے کہ ہم اس کی بات سنتے ہیں یا ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں ہمارا ضمیر کہتا ہے،
جو ہمارا ظرف ہے. آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کسی کے ساتھ بھی بات کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارا رب اللہ رب العزت ہے، ہمارا خالق مالک اللہ رب العزت ہے. میرے الفاظ، میرے ایکشنز، میرے بیہیویئرز کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونے چاہیے. اس لیے نہیں کہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ میرے ساتھ کیسا ہے. ہو سکتا ہے سامنے بیٹھے ہوئے بندے جو ہے اس کے اوپر شیطان غالب ہو اور شیطان کی وجہ سے بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کے درمیان آ چکی ہوں. تو آپ شیطان کو جیتنے کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ شیطان کو تو آپ کو شکست دینی ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کھلا دشمن موجود ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں اسے شکست دینی ہے. یہاں پر ایک بات میں اور کروں گی. بیسیکلی کیا ہے کہ شیطان ہمارے اندر ایک افسردگی چھانے پر خوش ہوتا ہے. اس کو خوش ہوتا ہے جب ہم روتے دھوتے ہیں، جب ہم گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شیطان کی جیت ہے. کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، رونا نہیں ہے اس وجہ سے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. کچھ بھی ہو جائے، گلے شکوے شکایتیں نہیں کرنی. اس سے شیطان کی جیت ہے. میاں بیوی کے درمیان میں اگر لڑائی ہو بھی گئی ہے تو بھی رونا دھونا نہیں ڈالنا. صبر سے اور نماز سے، ان دو چیزوں سے مدد حاصل کرنی ہے. اپنے اوپر سیڈنس کو سوار نہیں کرنا. جب ہم اپنے اوپر سیڈنس کو سوار نہیں کریں گے تو ہمارا دشمن کمزور ہوتا جائے گا. جب ہمارا دشمن کمزور ہوگا تو اسی میں ہماری جیت ہے. ہم اپنے دشمن کو خوش ہونے کا موقع دیتے ہیں، ہم اپنی ہار کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس چیز پہ اسی سیڈنس کا ریئیکٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے. جو زندگی میں ہمیں اللہ پرووائڈ کر رہا ہے اس پر شکر گزاری کے ساتھ خوش رہنا سیکھیے. جتنا خوش رہیں گے اتنی جو یہ نیگیٹیوٹیز ہیں یہ آپ کے اوپر اٹیکس نہیں کریں گی. آپ یہ دیکھیں کہ اس سورہ میں ہم لوگوں کی شر سے بچ رہے ہیں. تو جو لوگوں کا شر ہے، ہر ایک کے اپنے فیملی میں یا آس پاس میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ خوف کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ جب آپ اداس ہوتے ہیں یا جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو انجوائے کرنا ہی تو چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ خوش ہی تو ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو خوش ہونے دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر ہم پر کوئی مسئلہ آ بھی گیا ہے تو اس پر اداس نہیں ہونا، اس پر ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، اس میں بھی اتنے ہی خوش رہنا ہے. اسی میں دشمنوں کی شکست ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے نا اس کو استوار کیجیے. تعلق باللہ کو مضبوط کیجیے. انٹرنلی خود کو اسٹرانگ کیجیے. جب انٹرنلی ہم خود کو اسٹرانگ کریں گے تو ہم ان مسائل سے خود بخود باہر نکل آئیں گے. اللہ رب العزت ہمیں فہم اور فراست اور تدبر عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہمارے عمل کو عمل کر دے، پروڈکٹیولی ہمارے عمل کو عمل کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.